आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फहीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और मालदीव पर इलाकाई अमन और सलामती की मुश्तरका जिम्मेदारी आयद होती है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा है कि कसीर मकसदी इदारों की इस्लाह की फौरी जरूरत है। क्रिकेट में हैदराबाद में 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 12 रन से हरा दिया। और मर्दों के हॉकी आलमी कप में आज शाम भारत का मुकाबला वेल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र का एक दिन का दौरा करेंगे। कर्नाटक में वजीर आजम यदगिरी और कलबुर्गी जिलों का दौरा करेंगे। दोपहर तकरीबन 12 बजे जनाब मोदी यदगिरी जिले में कोडेकल में आबपाशी, पीने के पानी से मुतालिक मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों और कौमी शहरा के एक तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। दोपहर में वजीर आजम कलबुर्गी जिले में मालखेड़ पहुंचेंगे, जहां वो करार दिए गए नए रेवेन्यू गांव के मजाज मुस्तफिदीन को मालिकाना हुकूक से मुतालिक दस्तावेज तकसीम करेंगे। वो 51,900 लोगों को मकानात के कब्जे के सर्टिफिकेट भी सुपुर्द करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। आज सुबह कलबुर्गी पहुंचने के बाद वजीर आजम नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का इफ्तिताह करने के लिए हेलीकॉप्टर से यादगिरी जाएंगे। वो ऑटोमेशन सिस्टम को शुरू करेंगे। ये निगरानी से मुतालिक कंट्रोल और डेटा के हुसूल का एक खुदकार निजाम है। ये आबपाशी का एक नेटवर्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन निजाम है, जो कि मजबूत कम्युनिकेशन निजाम और जोग्राफियाई इत्तलाती निजाम पर मबनी है। नहर की आबपाशी से मुतालिक प्रोजेक्टों की तारीख में ये ऐसा पहली मर्तबा है कि सभी किसान आबपाशी के लिए पानी हासिल कर सकेंगे। खबरनामे के लिए बेंगलुरु से सुधिंद्रा की रिपोर्ट के साथ मैं शबाना रहमान। जनाब मोदी शाम में महाराष्ट्र के शहर मुंबई पहुंचेंगे, जहां वो तकरीबन 38,800 करोड़ रुपए मालियत के कसीर मकसदी तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। वो मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों का भी इफ्तिताह करेंगे और मेट्रो से सफर भी करेंगे। वजीर आजम गंदे पानी की सफाई के 7 प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे, जो तकरीबन 17,200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जाएंगे। मुंबई के हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि गंदे पानी की सफाई के प्लांट्स यौमिया तकरीबन 2,460 मिलियन लीटर की गुंजाइश के साथ मलाड, भांडूप, वर्सोवा, घाटकोपर, बांद्रा, धरावी और वर्ली में कायम किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुंबई वन मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का भी आगाज करेंगे, जिसे इब्तिदा में मेट्रो कॉरिडोर में इस्तेमाल किया जाएगा और उसकी अवामी पब्लिक राहदारी नीज लोकल ट्रेनों और बसों के दीगर वसीलों तक तौसी की जा सकती है। साथ ही साथ मुसाफिरों को कसीर मकसदी कार्ड या नकद इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। एनडीएमसी कार्ड से तेजी से और डिजिटल लेन देन की जा सकेगी। इससे बिला रोक टोक तजर्बे के साथ अमल आवरी में मदद मिलेगी। मुंबई में हिफाज़ सेहत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने की कोशिश के सिलसिले में वजीर आजम मोदी 20 हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे अपाला दवाखाना, जिसका मतलब है हमारी डिस्पेंसरी, का इफ्तिताह करेंगे। इसका मकसद अवाम को दवाएं फराहम करना है, उनकी सेहत जांच करना और मर्ज की तशखीस जैसी जरूरी तिब्बी खिदमात फराहम करना है। वजीर आजम मुंबई के तकरीबन 400 किलोमीटर सड़कों के लिए रोड प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। इस प्रोजेक्ट को तकरीबन 6100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की असर-ए-नौ तरक्की के लिए संग बुनियाद भी रखेंगे। खबरनामे के लिए मुंबई से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। इंतखाबी कमीशन ने 3 रियासतों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन तीनों रियासतों में असेंबली चुनाव एक ही मरहले में कराए जाएंगे। 60 रुकनी त्रिपुरा असेंबली के लिए पोलिंग 16 फरवरी को होगी, जबकि 60 रुकनी मेघालय और नागालैंड असेंबलियों में चुनाव 27 फरवरी को होंगे। तीनों रियासतों में वोटों की गिनती 2 मार्च को की जाएगी।
کل نئی دلی میں چناؤ کی تاریخوں کے بارے میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے اعلیٰ انتخابی کمشنر راجیو کمار نے کہا کہ انتخابی کمیشن تینوں ریاستوں میں آزادانہ، منصفانہ اور تشدد سے پاک چناؤ کو یقینی بنانے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل پولنگ اسٹیشنوں میں سے کم و بیش 376 پولنگ اسٹیشن ایسے ہوں گے جہاں عملہ پوری طرح خواتین پر مشتمل ہوگا۔ 3 states have the terrain-related challenges, but Commission is committed to ensure the free, fair, participative, accessible and ethical elections in these 3 states. Friends, we recently visited these 3 states from 11th of January to 15th of January and met all the district collectors, SPs, senior police officers, CS, DG, all the enforcement agencies. So we want to report back to you what is the feedback and how would we tackle this. چناؤ کمیشن نے لکشدیپ میں ایک پارلیمانی حلقے میں ضمنی چناؤ کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مہاراشٹر، اروناچل پردیش، جھارکھنڈ، تمل ناڈو اور مغربی بنگال کے 6 اسمبلی حلقوں میں بھی ضمنی چناؤ کا اعلان کیا ہے۔ ضمنی چناؤ 27 فروری کو کرائے جائیں گے جبکہ ووٹوں کی گنتی 2 مارچ کو کی جائے گی۔ اعلیٰ انتخابی کمشنر راجیو کمار نے کہا ہے کہ ریموٹ ووٹنگ کی تجویز پر کام جاری ہے۔ کل میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے جناب کمار نے کہا کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اور جمہوریت میں فیصلوں پر عمل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ریموٹ ووٹنگ کے موضوع پر حالیہ آل پارٹی میٹنگ کے بارے میں پوچھے جانے پر اعلیٰ انتخابی کمشنر نے کہا کہ تسلیم شدہ سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کامیاب رہی اور 30 کروڑ مسنگ ووٹرز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کیرلا کے ترووننتپورم میں جاری بھارت کی صدارت میں G20 کی صحت ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ کا آج دوسرا دن ہے۔ 3 روز تک چلنے والی میٹنگ کا افتتاح کل صحت کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پروین پوار نے کیا تھا۔ ایک رپورٹ۔ صحت سے متعلق G20 ورکنگ گروپ میٹنگ میں جو صحت سیکٹر اور آفاقی صحت کو درپیش مختلف چیلنجوں پر تبادلہ خیال کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، اس میں G20 ممبر ملکوں، خصوصی طور پر مدعو کیے گئے ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ آج میٹنگ میں ڈیجیٹل صحت نظام کی صلاحیت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میڈیکل ویلیو ٹریول اور مربوط تھراپیز کے موضوع پر ایک پروگرام بھی آج شروع کیا جائے گا۔ وفد کمس اسپتال اور کوولم آرٹس اینڈ کرافٹس ولیج کا بھی دورہ کرے گا۔ خبرنامے کے لیے ترووننتپورم سے میوشا کی رپورٹ کے ساتھ میں شبانہ رحمان۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مالدیپ کے ساتھ بھارت کی مضبوط شراکت داری کو اجاگر کیا ہے اور کہا ہے کہ دونوں ملکوں پر خطے میں مشترکہ امن و سلامتی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر مالدیپ اور سری لنکا کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ We are good neighbors, we are strong partners, we are today mutually invested in development and progress, but we also together have a responsibility for peace and security in the region. Our security partnership also continues to strengthen, which is the way it should be. India is always willing to meet the requirements and the needs of Maldives both for itself and for the larger region. ڈاکٹر جے شنکر نے مالدیپ کے صدر ابراہیم صالح کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے مالدیپ کے اپنے ہم منصب عبداللہ شاہد کے ساتھ بھی مذاکرات کیے۔ دونوں فریقوں نے باہمی مفاہمت نامے پر دستخط کیے اور ان کا تبادلہ کیا، جس میں زیادہ اثر دار کمیونٹی ترقیاتی پروجیکٹوں کے لیے 100 ملین روپیات کی اضافی امداد شامل ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے گریٹر مالی کنیکٹیویٹی پروجیکٹ سمیت کئی جاری ہندوستان کی تعاون سے چل رہے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ان منصوبوں نے لوگوں کی زندگی میں حقیقی تبدیلی لائی ہے۔ انہوں نے کہا کل دستخط کیے گئے معاہدے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط ترقیاتی شراکت داری کو ثابت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے مالدیپ کے صدر ابراہیم صالح کے ساتھ ہنی مدھو بین الاقوامی ہوائی اڈے کے گراؤنڈ بریکنگ تقریب میں بھی شرکت کی۔ وزیر خارجہ آج فوقیدو میں ثقافتی مرکز کا افتتاح کریں گے، جس کے بعد وہ آج کولمبو روانہ ہو جائیں گے۔ کولمبو سے خبرنامے کے لیے میں احمد معین فاروقی۔ خارجی امور کے وزیر مملکت وی مرلی دھرن آج سے متحدہ عرب امارات UAE کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ UAE کے وزراء اور دبئی ابوظہبی میں بھارتی برادری کے ایک بڑے طبقے سے ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں بھارتی کاروباری افراد، پیشہ ور افراد، اساتذہ اور طلبہ شامل ہیں۔ جناب مرلی دھرن UAE میں بھارتی مزدور طبقے کے کارکنوں اور سماجی رہنماؤں سے بات چیت کریں گے۔
یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ایک غیر رسمی میٹنگ کے دوران کثیر سطحی اداروں میں اصلاحات پر زور دیا ہے۔ بھارت نے کثیر سطحی اداروں میں اصلاح کو فوری ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں ترقی پذیر دنیا کی آواز بننے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، جس میں 21ویں صدی کے حقائق کی عکاسی ہو۔ اقوام متحدہ میں اپنا موقف رکھتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کی مستقل نمائندہ روچیرا کمبوج نے کہا کہ بھارت کو بین الاقوامی منظرنامے کے بڑھتے ہوئے انتشار کے بارے میں تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت G20 کا صدر ہونے کی حیثیت سے گلوبل ساؤتھ کے ساتھ سرگرم طریقے سے رابطے میں رہے گا۔ دنیا کا سب سے طویل ریور کروز گنگا ولاس آج صبح بہار میں منگیر سے سلطان گنج روانہ ہوگا۔ مذکورہ کروز بنگلہ دیش کے راستے ڈبروگڑھ جائے گا۔ سوئٹزرلینڈ کے 32 سیاح سفر کا لطف لے رہے ہیں۔ آکاشوانی کے نمائندگار نے خبر دی ہے کہ اس پر سوار سوئٹزرلینڈ کے 32 سیاح آج سے پہر سلطان گنج پہنچ جائیں گے۔ ایک رپورٹ۔ سیاح سلطان گنج میں تاریخی اور مذہبی مقامات جائیں گے۔ وہ اجگئی وینات مندر کے بھی درشن کریں گے، جو سب سے مشہور ہندو مندروں میں سے ایک ہے اور جو بھگوان شیو سے منسوب ہے۔ ساون کے مہینے میں ملک بھر سے لاکھوں شردھالو یہاں آتے ہیں اور سلطان گنج سے گنگا کا پانی لے کر اسے جھارکھنڈ میں دیوگھر کے مقام پر بابا بیدناتھ کو چڑھاتے ہیں۔ سلطان گنج پہنچنے کے بعد یہ گنگا ولاس کروز بٹیشور استھان روانہ ہو جائے گا، جہاں سیاح وکرم شیلا یونیورسٹی کے کھدائی والی جگہ کا دورہ کریں گے۔ خبرنامے کے لیے پٹنہ سے کے لال کی رپورٹ کے ساتھ میں حسین اختر۔ قومی راجدھانی دلی میں شام یا رات میں آسمان پر جزوی طور پر بادل صاف رہیں گے، جبکہ ممبئی میں آسمان عام طور پر صاف رہے گا۔ کولکتہ میں صبح کورا چھایا رہے گا اور بعد میں آسمان جزوی طور پر صاف ہو جائے گا۔ توقع ہے کہ چنئی میں صبح کے وقت کورا چھایا رہے گا، بعد میں آسمان پر جزوی طور پر بادل چھائے رہنے کا امکان ہے۔ جموں اور سری نگر میں سپہر شام یا رات میں آسمان پر جزوی طور پر بادل چھائے رہیں گے۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے کل رات حیدرآباد میں 3 میچوں کی ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ کو 12 رن سے ہرا دیا۔ 350 رن کا نشانہ حاصل کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کی ٹیم 49 اوورز اور 2 گیندوں میں 337 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے 8 وکٹ کے نقصان پر 349 رن بنائے تھے۔ شبھم گل اب تک کے ایسے نوجوان کھلاڑی ہیں جنہوں نے ODI میں دوہری سنچری لگائی ہے۔ انہوں نے 149 گیندوں میں 208 رن بنائے۔ اوڈیشہ میں جاری مردوں کے FIH ہاکی عالمی کپ میں آج بھونیشور کے کلنگا اسٹیڈیم میں ملیشیا اور جاپان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ یہ میچ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے شروع ہوگا۔ سپہر 3 بجے نیدرلینڈز چلی کا سامنا کرے گا، جبکہ شام 5 بجے اسپین اور انگلینڈ کے درمیان میچ ہوگا۔ بھارت شام 7 بجے ویلز سے مقابلہ کرے گا۔ سبھی میچ بھونیشور میں ہی کھیلے جائیں گے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ فہیم۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخبارات نے 3 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پرتاپ سرخی دیتا ہے تریپورہ میں 16 فروری، ناگالینڈ اور میگھالیہ میں 27 فروری کو اسمبلی چناؤ ہوں گے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا لکھتا ہے کہ کھیلوں کے تئیں ملک کا نظریہ تبدیل ہوا، وزیر اعظم نے سانسد کھیل مہاکمبھ کا کیا ورچوئل افتتاح۔ اخبار انقلاب سمیت دیگر اخباروں نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے مالدیپ دورے سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے بھارت مالدیپ پر علاقائی امن و سلامتی کی مشترکہ ذمہ داری۔ اخبار مشرق اور میلاب سمیت تقریباً سبھی اخباروں نے یوکرین میں ہیلی کاپٹر حادثے میں وزیر داخلہ سمیت 18 افراد کی ہلاکت کی خبر کو صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کرنے کے لیے کرناٹک اور مہاراشٹر کا دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور مالدیپ پر علاقائی امن اور سلامتی کی مشترکہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں کہا ہے کہ کثیر مقصدی اداروں کی اصلاح کی فوری ضرورت ہے۔ کرکٹ میں حیدرآباد میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 12 رن سے ہرا دیا۔ اور مردوں کے ہاکی عالمی کپ میں آج شام بھارت کا مقابلہ ویلز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔